यानी हर बिजनेस जो सोशल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दैट इज सोशल बिजनेस। माशाल्लाह नाजरीन बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे ये खूबसूरत जगह है वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इतना ही खूबसूरत और डीप लोग आपके सामने लेके आओ जो आपकी माइंड स्ट्रीमिंग कर सके, जो आज के फ्यूचर के नौजवान जितने मेरे फॉलोअर्स हैं उनसे बहुत कुछ सीख सके कि माशरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके हालात कैसे हैं। ये जितनी मिजरेबल हालात लोगों के होते हैं, हर कोई जो आज हीरो है पहले वो जीरो था, उसी तरह के लोगों से इंप्रेस होके मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूं कि आपको अपने हालात के एक्सक्यूजेस खत्म हो जाए। शम्मा जिधर से भी रोशन होती है उसको कोई हालात, कोई बात वगैरह, नेचर की कोई भी डिजास्टर, वो अगर बड़ा बनना चाहे और माशरे के लिए बहुत बड़ा करना चाहे तो लोग जो आज से मेरे ख्याल में कोई 30-40 साल पहले जिन हजरत साहब से आपकी मुलाकात कराऊंगा, उनके वालिद साहब कोई बहुत ही 4 तक पढ़े थे, किस तरह अपने बच्चों को आज के एक बड़े एंटरप्रेन्योर्स और माशरे के लिए फैसला कुन, मैंने अपनी आंखों से ऐसे झगड़े देखे जहाँ पर इनके सिर्फ जाने से मसले हल हो जाते थे। क्यों, उस पीछे क्या स्ट्रगल है, मैं उन मसलों की बात नहीं करूँगा, अचीवमेंट्स की बात नहीं करूँगा, उस स्ट्रगल से किस तरह हमारे नौजवानों को थोड़ी सी उनसे इंटरव्यू लेते हैं। हमारे फैज़ लाला साहब हैं। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए। अब बड़ा एक अल्लाह ने मुझे अच्छा नसीब किया, मौसम भी अच्छा नसीब किया, डेप्थ भी अच्छी है और आप भी हाथ आ गए। सर तो बताइए अपना पूरा तारुफ मेरे ऑडियंस को कराएं, आपके पठान के किस कबीले, किस कौम से ताल्लुक़ है और आप इस वक्त किस पोजीशन में, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सर जी, मेरा नाम फैज़ है, फैज़ मोहम्मद, और मैं काकड़ कबीले से मेरा ताल्लुक़ है, पश्तूनों का, और मुझे फैज़ काकड़ के नाम से जो है मुझे लोग अक्सर जानते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट स्टडीज़ और डिज़ास्टर में PhD की है माशाल्लाह, और 30 साल डेवलपमेंट सेक्टर के साथ गुजारे हैं। उस 30 साल में जो है वो कोई 15 साल यूनाइटेड नेशन के साथ गुजारे हैं और कोई 10 साल जो यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का बिगेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन IUCN को मैंने लीड किया है। बलूचिस्तान में, GB में, KP पैकर मिनिस्टर भी रहा और फिर मैं कोयटा मेट्रोपॉलिटन में एडवाइज़र भी रहा, माशाल्लाह, पॉलिटिकल एडवाइज़र मायर का, और साथ ही साथ जो है वो बलूचिस्तान के गवर्नर के लिए भी मैंने नॉमिनेशन एक दफ़ा हुई थी और इलेक्शन कमीशन के मेंबर के लिए भी नॉमिनेशन हुई। माशाल्लाह सर, इतनी सारे अचीवमेंट हम लोग समझते हैं कि यार अब्बा बड़े गोल्डन स्पून बॉय होंगे, सारी पढ़ाई अब बच्चों ने कर देंगी। जितने आपके भाई, कोई बड़े माशाल्लाह जज थे, कोई बहुत बड़े डॉक्टर है, कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई बहुत बड़ा बलूचिस्तान में ठेकेदार है जो आप लोग को जानते हैं, आपके ख़ानदान को जानते हैं। सर ये क्या ऊपर से सारा ये बारिश की तरह गिरा है या इसकी पीछे की स्टोरी क्या है? वो स्ट्रगलिंग स्टोरी मुझे थोड़ी बहुत पता है, मगर मेरे नाज़रीन को चाहता हूँ कि ये जो लोग घर में बैठ के वीडियोस देखते हैं कि यार हमारे हालात इस तरह हैं, मुझे हालात ख़राब थी, मुझ पर कबीला किसी को सपोर्ट न की, ये सारे एक्सक्यूज़ के बावजूद लोगों ने जो निकलना होता है वो स्ट्रगल, वो विल पावर, वो कहाँ से और स्टार्ट से वालिद साहब क्या करते थे सर, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर जी, मेरे वालिद साहब जो थे वो एक गरीब फैमिली से उनका ताल्लुक़ था और मैं ख़ुद बड़े गुर्बत में हमने वक्त गुजारा है। मेरे वालिद जो है पिशीन डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे एक गांव से उनका ताल्लुक़ है। थे ज़ूब मलेशिया में उस वक्त वो नौकरी करते थे और वो इत्तेफाक का माहौल है, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है। वही असल वजह है कि हम एक समझते हैं कि हम इस समाज में, इस माशरे में एक कामयाब फैमिली है। जैसे मैंने बताया कि हम 6 भाई थे, हमारे एक भाई जो है अल्लाह को प्यारे हुए तो वो डायरेक्टर थे लाइव स्टॉक में, उन्होंने ही हमें वालिद की तरह सपोर्ट किया और बड़ा हम सब ये फैमिली को या इस हमारे ख़ानदान को जो सपोर्ट मिली है उन्हीं के मरून मिन्नत है। दूसरे भाई जो है वो हमारे ज़िम्मेदारी करते रहे, कर रहे हैं, और तीसरे भाई जो है वो हमारे कोर्ट में जस्टिस है, हाशिम काकड़ साहब, चौथा मैं हूँ, और पांचवा जो है वो यंगेस्ट PhD डॉक्टरेट होल्डर है, वो बलूचिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ़ अवालों से बड़े की पोजीशंस पे है, यूनाइटेड नेशन के साथ भी रहा है, फेडरल गवर्नमेंट में 21 ग्रेड में ऑफिसर भी रहा है, आजकल एक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। माशाल्लाह सर, आपकी कतई डॉक्टर खैर काकड़ नाम है। अच्छा सर, जी जी। और जो छठे भाई है वो उसका नाम मुनीर है, वो हमारे जो है वो बिजनेसमैन है और माशाल्लाह उसने घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और वो बिज़नेस भी
چونکہ ایک سنت رسول کا ایک پیشہ ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑی سپورٹ ملی. سر یہ سارے جتنے ماشاءاللہ پلرز ایک بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے، ایک گھرانے کو کھڑا کرنے کے لیے، یہ ساری سوچ ہے، اتنے سارے 500-10 انگلیاں مجھے اس وقت دیکھنے ناظرین کو نظر آ گا، 10 انگلیاں گی میں ہے. سر اس کا سٹارٹ کیسے، وہ ویژن جو وہ اسٹرگلنگ پروسیس میں آپ نے پہلے سٹارٹ کیسے تھا؟ آپ لوگ جو اس پوزیشن میں آج ہے، جتنے آپ کے ہزاروں اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں، بہت ساری میں آپ کی ہسٹری جانتا ہوں، بہت سارے فیصلے وغیرہ آپ کے گھر پہ ہوتے ہیں، بہت سارے جو ایکٹک سچویشنز کو آپ لوگ حل کرتے ہیں اپنے وزڈم کی وجہ سے. پشتونوں کے لیے آپ بڑا سہارا ہے، خاص کر کاکڑوں کے لیے بھی آپ لوگ بہت وہ کرتے ہیں. کاکڑ نام آپ لوگ کی وجہ سے ماشاءاللہ، آپ جیسے لوگوں کے، آپ جیسے خاندانوں کی وجہ سے ہمارے پٹھان، جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پٹھان بہت میریکلسٹ لوگ ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم صرف محنت اور محنت کریں. کی بات ہے، مطلب جو کمزوری آپ کو لگتی ہے اس وقت آپ کے پاس کمزوری ہے، وہی آپ کے ول پاور، اسٹرینتھ اور اسٹرانگ پوائنٹ بن سکتا ہے اچیوز کے لیے. سر آپ کی جو جتنے بھی ینگسٹرز آپ کو میرے فالوورز ہیں بلوچستان کے زیادہ تر ہیں، آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اپنے سرکمسٹانسز کو کیسے، وہ جو مایوسی کے ایک سیلابوں کی وجہ سے بھی بڑی تکلیفیں ہو رہی ہے، بہت بلوچستان میں ایشوز ہو رہے ہیں، کیسے یہ چینجز آئے گا؟ جیسے آپ کے خاندان میں یہ چینجز اپنے لیے آیا، آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کو، جتنے لوگوں تک آپ کی رسائی ہوتی ہے، چاہے UN کے لیول پہ بھی بلوچستان کا نام روشن کرنے میں آپ لوگ جیسے بندوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مشعلہ راہ نوجوانوں کو کیا ایک میسیج دیں کہ وہ آگے جا کے اپنی سستی ختم کرے؟ سر کہ میسیج کنوے ہو کہ ہمارے اس بلوچستان میں اور بالخصوص پشتون بیلٹ میں اور پشتون علاقوں میں پشتونوں کو ایک ایسا میسیج دیا جائے جو ان کے لیے ایک کامیابی کے راستے کھولے. چونکہ ہم سیولائزیشن کے اس چوکاٹ پہ ہم اپنا پاؤں رکھ چکے ہیں جو سیولائزیشن کے 4 ڈگری میں آتے ہیں. مثلاً پہلے فیوڈلزم تھا، مائٹ از رائٹ، اور وہ تھا، پھر پاسچرزم آیا، پھر اس کے بعد ایگریکلچر آیا، اور ایگریکلچر کے بعد انڈسٹریلائزیشن آیا. اب سیولائزیشن کی سٹیج جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایسے چیز آ گئی جہاں پہ اب لوگوں نے یہ تمام چیزیں لنک کر دیے کہ چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہو، چاہے وہ آپ کی ہیلتھ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہے، وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہو، سب کچھ ہو تو وہ ٹیکنالوجی بیسڈ جو ہے وہ انٹرپرینورشپ بناتے ہیں. دنیا میں اگر آپ اس چیز پہ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ نے ہماری صورتحال چینج کرنی ہے تو یہ ہو نہیں سکتی. تو ایک اللہ کی مہربانی ہے کہ تمام تر کمزوریوں کے باوجود پشتون قوم میں تمام تر جو ہے وہ خامیوں کے باوجود اللہ نے ہمیں ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ ایک ان بلٹ ایک کوالٹی دی ہے، اور وہ ہے کہ انٹرپرینورشپ، جس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پشتون جب پیدا ہوتا ہے تو وہ BBA ہوتا ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو خود بخود MBA بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور وہ بزنس جو سماج کے مسئلے حل کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہو، جو لوگوں کے خدمت کرنے کے طور پہ شروع کیا گیا ہو، اس میں بے شک تم اپنا پروفٹ کماؤ، بزنس کرو، وہ سوشل بزنس، وہ سوشل بزنس کے طور پہ نکالا، سوشل انٹرپرینورشپ کے طور. مثال اس کی یہ ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ تھوڑی سی ٹریننگ کر کے قمردین کاریز میں بیٹری کے ذریعے وہاں پہ ایک ویب کیمرے کے ذریعے ایک ٹیلی میڈیسن کے نام سے ایک کلینک کھولتا ہے. کیا بات ہے. اور اس کلینک کے طور پہ جو ہے وہ بندہ یہاں پہ آپ کے شفا ہاسپٹل اسلام آباد میں یا کوئٹہ میں جو ہے فرض کرے جو ہے وہ اکرم ہاسپٹل یا کوئی اور ڈاکٹر کے ساتھ ٹائم رہتا ہے کہ اس گھنٹے میں اس بندے نے اس لوگوں کو چیک کرے گا. وہ اگر بچوں والا ہے تو اس دن اتنا 1 گھنٹے میں وہ چیک کرے گا، وہاں پہ دکھاتا ہے. خوبصورت ویژن ہے. وہی جو ڈاکٹر جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے وہ قمردین کاریز میں جا کر سروسز. اب یہ کیا ہے؟ یہ سوشل بزنس ہے. وہ ایک تو آپ نے اس لڑکے نے بزنس کر دیا، دوسرا وہاں پہ لوگوں کا جو پرابلم تھا، جو ڈاکٹر نہ ہونے کا پرابلم تھا، اس کو ریزالو کیا. ماشاءاللہ. اب اس کا ایک اور میں مثال اکثر لوگوں پہ دیتا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ مثال ہے، اور آپ لوگوں کو میں بولتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ جانا چاہیے. اور یہ دنیا نیٹ اور ٹیکنالوجی کی جب میں نے بات کی، اب بلوچستان میں دور دراز کسی علاقے میں، جیسے میں نے قمردین کا نام لیا، آپ جو ہے تل کا مثال لے لے، لونی کا ایریا جہاں پہ بالکل در بدر، یا بلوچ ایریا میں اب بلیدہ کو لے لے، تربت کے علاقے سے. اب وہاں پہ ایک خاتون کو، اگر وہ پریگننٹ خاتون ہے، اس کو
9 مہینے اس کا پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں 6 مہینے 7 مہینے اس کو کیئر چاہیے. بالکل چاہیے. اب ہمارے خواتین اکثر اس پہ مر جاتی ہیں. بالکل. اور اب مجھے یہ بتایا کہ وہاں پہ اگر فرض کرے وہ ہمارے کنچوخی ایریا ہے جہاں پہ 8 فٹ برفباری ہوتی تھی, اب تو روڈ ہے, پہلے تو روڈ بھی نہیں تھے, تو وہ چارپائی پہ پریگننٹ خاتون کو ڈیلیوری کے لیے جب لے آتے تھے تو چارپائی پہ ہی مر جاتے تھے. اور اسی وجہ سے اگر آپ فگر دیکھ لیں تو ہمارے ریشو دیکھ لیں کہ ہمارے مدر مورٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے. تو اب اس کا حل کیا نکالا ہے دنیا نے یہ کہے کہ فیمیل ڈاکٹر وہاں پہ جا نہیں سکتی ہے, میل وہاں پہ جا نہیں سکتے. اگر میل بٹھا بھی دے تو پشتون اور بلوچوں کے کلچر ہے وہ میل ڈاکٹر کو دکھاتے نہیں دکھائے, تو دائی وہاں پہ کبھی مر جاتی ہے یا اویلیبل نہیں ہوتی ہے, اگر ہے بھی تو بہت انسکلڈ قسم کی ہوتی. تو اب اس کا علاج کیا کیا جائے, اس کے لیے انہوں نے ایک بہت خوبصورت طریقہ, یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کڑا جس کو بولتا ہے, یہ جو ریسٹ پہ آتا ہے, اس طرح کا ایک کڑا جو ہے انہوں نے نکالا. ہمارے خواتین اکثر یہ کڑے وغیرہ بنگلیان جس کو بولتے ہیں. اب اس کڑے میں ایک چھوٹا سا اسکرین لگا ہے, جیسے ڈیجیٹل وہ ہے گھڑی ہے, اس میں 80 میسیجز جو ہے وہ اس نے کوڈ کی. اچھا, یعنی 80 میسیجز وربل بھی ہے, ریٹرن بھی ہے, اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے, سنا بھی جا سکتا ہے. کیا بات ہے. اب وہ 80 وہ آپ کے ہاتھ کے نفس پہ, جیسے ایپل گھڑی کا آج کل ہے تو آپ کو بی پی بھی بتاتا ہے, سب کچھ بتاتا ہے. وہ اس نے 6 مہینے کے لیے ایک یہ جو کڑا بنایا ہے وہ ایک خاتون کے ہاتھ میں ڈالتے ہیں, اور وہ خاتون کو 6 مہینے تک مسلسل گائیڈ کرتا ہے کہ مانیٹر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی اس وقت آپ نے فٹیگ زیادہ کر لیا تو ریسٹ کر لو, اس وقت آپ کا بی پی آئی ہے تو آپ میڈیسن لے لیں. یہ کس نے بنایا ہے سر؟ یہ بنگلہ دیش میں بہت زبردست ایک سوشل بزنس کا ایک چیز ہوا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ گرامین بینک کے نام سے ایک ڈاکٹر یونس نوبل پرائز ہولڈر ہے, اس نے ایکسرسائز کیا, تو وہ 7 مہینے تک اس خاتون کو ایک ڈاکٹر کو ہاتھ میں پہنایا جاتا ہے, اور اس ہاتھ میں پہنایا ہوا ڈاکٹر 6 مہینے تک خاتون کا علاج کرتے ہیں. تو وہ جو بجائے اس کی کہ آپ کہے کہ جا کر ادھر ڈاکٹر بٹھاؤ یا فیمیل ڈاکٹر جائے, تو اس سوشل بزنس ہے, کیونکہ وہاں پہ سوشل پرابلم تھا, خواتین کو ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھا. بندے نے یہاں پہ بزنس کیا, ایک کڑا جو ہے 5 سے 10 ہزار روپے میں بکتے ہیں, تو اس کو بزنس مل گیا, ادھر اس کو سوشل پرابلم حل ہوا, ادھر ڈاکٹر ہے. اس طرح کے ہزاروں کیسز ہیں, اور ہر بندہ جس کا تھوڑا بہت جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو, نہیں بھی ہو, کسی آئی ٹی ریلیٹڈ سے بندے کو آئیڈیا دے سکتے ہیں, وہ اس کو سپورٹ کرے گا, اور وہ بلوچستان کے گاؤں ہر جگہ میں یہ سوشل انٹرپرینورشپ, یہ سوشل بزنس کر سکتے ہیں. اس طرح وہ لوگوں کو بھی خدمت کر سکتے ہیں بزنس. اور جب بزنس ہوگا تو ایک چیز میں بڑا صاف بتاتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ایک چمن کی جو لٹریسی ریٹ جو در پدری سب کو پتہ تھا, لیکن چمن سے چارٹرڈ طیارہ بھی فضل حق کالج گئے بچوں کا, اس لیے کہ وہاں پہ لوگوں کی جو ہے پر کیپٹل انکم زیادہ تھی, وہاں پہ وہ جو اسمگلنگ کا ایریا ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں اکنامک امپاورمنٹ آئی. اس اکنامک امپاورمنٹ کی وجہ سے پھر بچے, ہر باپ کی یہ پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اچھی ایجوکیشن دے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے یوتھ اس طرف ڈائیورٹ ہو, تاکہ پٹھانوں میں جو یہ انٹرپرینورشپ ہے یہ گراس روٹ لیول پہ چلا جائے, اور جب گراس روٹ لیول پہ جائے گا تو لوگوں کی لائیولیہوڈ بڑھ جائے گی, اور جو لائیولیہوڈ بڑھ جائے گی تو وہ سوشل سروسز خود بخود گین کریں گے, چاہے اس کی ہیلتھ ہو چاہے اس کے ایجوکیشن ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگین وہی بات ہے کہ سوشل انٹرپرینورشپ کو آئی ٹی سے لنک کریں, ٹیکنالوجی بیسڈ کریں, کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کے ایرا میں رہ رہے, اس سویلائزیشن کے اس ایج میں ہم رہ رہے ہیں, جنریشن میں. بالکل سر, تو یہ میرا خیال ہے سب سے بہترین طریقہ ہے ہمارے, کیونکہ ہمارے ساتھ اور آپشن بھی نہیں ہے. ہمارے نیچرل ریسورسز کو آپ نے دیکھ لیے کہ ہمارے جو ہے وہ 15 سال مسلسل جو ہے وہ ڈراؤٹ رے کر پیروائیں کی دفعہ جو ہے وہ سارے ڈراؤٹ, تو کیا ہمارے سارے ایسٹ ہی جو ہے با کے لے کر گئے. ابھی جس طرح کی سچویشن ہے پورا بلوچستان سارے ملک سے کٹا ہوا ہے, اور وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہے اپنے رہائش کے لیے جو ہے سر کا سائر جو ہے وہ کھو گئے. تو وہاں پہ اس حالت کی اب پھر اگر یہ اسٹیریو ٹائپ ڈیولپمنٹ سینیریو یا اپروچ ہوگی تو مزید 7 سال تک ہم اس ریلیف یا اس ریسکیو کے پروسیس سے ہی نکلیں گے, ہم ڈیولپمنٹ نہیں لا سکتے. تو ڈیولپمنٹ لانے کا ایک واحد ہی طریقہ ہے.
مجھے قسم خدا کی میں سچ بتا رہا ہوں قسم نہیں کھانی چاہیے پر مجھے یہ امیجن میں نہیں تھا کہ یہ سوشل بزنس کو اتنا بڑا گریٹ آئیڈیا ہے. اور میں اکثر اپنی ویڈیوز میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ اپنے سکلز ڈیولپ کرو اپنے بزنس انٹرپرینورشپ کی طرف, مگر انٹرپرینورشپ کا اتنا خوبصورت زاویہ جو آپ نے بزنس سکلز کے بارے میں جو آپ نے مجھے ابھی بتایا, انشاءاللہ اس میں میں اور ویڈیو لوگوں سے بتاؤں گا کہ ناظرین کو پتہ چلے. بہت خوبصورت. تھینک یو سو مچ فار دس بلیسنگ. جو سمجھنے والے میٹریکولیشن کے بچے ہیں وہ اگر اپنے معاشرے پہ احسان کریں گے, ہر کسی کو پڑھی ہوئی اپنے آپ کو, یہ اگر آپ نے جو میسج دیا سر یہ اگر یہ یوٹیلائز کرے تو سو مینی پیپل ڈو کین میریکلز کر سکتے ہیں, سرپرائز کر سکتے ہیں. آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک کامن ماسز کو میسج تھا, اس کے ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر کے جو پالیسی میکرز ہے, ڈیسیجن میکرز ہیں, ان سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اب ہمارے مسئلے یہ نہیں ہے جو کمیشنوں کے ذریعے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں یا اس کی یہ صورتحال ہو جاتی ہے. اب ٹیکنالوجی بیسڈ میرا خیال ہے بہت کم پیسوں سے اگر ہمارے پبلک سیکٹر حکمران جو ہے ہمارے سیاستدان اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے, لوگوں کو اس چیز میں انگیج کر لے تو بہت جلد جو ہے وہ ایک انقلاب آئے گا. اور انقلاب کی نشانیاں ساری دنیا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بنگلہ دیش نے جو ہے اس طرح سے ایک چینج لایا ہے کہ اس نے 90 لاکھ لوگوں کو جو ہے اس نے چائنا نے غربت سے نکالا اور 90 لاکھ انسانوں کو جو ہے گرامین بینک نے جو ہے وہ ایڈریس کیا. تو اچھا وہ میں ایک آخر میں ایک اور بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یوتھ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پبلک سیکٹر میں جو ڈیسیجن میکر ہے, پالیسی میکرز ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اسٹیریو ٹائپ جو اپروچ ہے, یہ جو انڈیویجول بیسڈ جو انٹرسٹ بیسڈ جو پروجیکٹس ہے, اس سے چینج نہیں آئی. اگر آپ نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے تو دنیا کی مثالیں ہیں وہ آرام سے کر سکتے ہیں اور چھوٹے سے قیمت سے ہو سکتی ہے. مطلب آپ اسکل ڈیولپمنٹ ہمارا اتنا ایشو نہیں ہے. اگر آپ 15,000 اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پنجاب نے 1 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ باہر بھیجا, انہوں نے جو ہے اپلفٹ کیا اور اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کی, تو ہم 15,000 تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم 1 سال میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. پنجاب میں اس طرح کی جو ہے کئی کمپنیاں ہیں جو آپ کو اس طرح اسکل ڈیولپمنٹ کر کے دیتے ہیں کہ ایک بچہ اگر 6 مہینے میں وہ ان کا ٹیسٹ پاس کر لے, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں مختلف سکلز کی, تو وہ ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو 3 چیزیں اس کو دیتے ہیں. ایک دیتے ہیں ٹکٹ, ایک دیتا ہے پاسپورٹ اور ایک دیتے ہیں وہ آفر لیٹر, وہ مڈل ایسٹ میں یا کہیں بھی. تو آپ بتائیں 15,000 لوگوں کو اگر آپ چینج کریں گے تو 15,000 خاندان اس سے آؤٹ ہوئیں گے. تو اس کو جو ہے اپلفٹ کرنے میں کون سا اتنا بڑا ایشو ہے, لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں. ادروائز دنیا میں یہ میں نے بتایا کہ یہ چائنا نے کیا کیا, اس نے اس انٹرپرینورشپ کے ذریعے 90 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے 90 کروڑ انسانوں کو غربت کی لائن سے نکالا, اور وہ کہتے ہیں کہ اٹ از اور میریکل, یہ ہمارا معجزہ ہے جو ہم نے دنیا کو دکھایا. اسی طرح بنگلہ دیش نے بھی جو ہے وہ 90 لاکھ لوگوں کو گرامین بینک کے ذریعے ایڈریس کیا اور اب وہ سارے ڈائیورٹ ہوئے سوشل بزنس کی طرف. سنگاپور کا مثال ہے کہ وہ بڑا مشہور, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, جب ان سے ہم ملے تو انہوں نے کہا یہ تو ہم آپ کی 5 سالہ منصوبے کو ہم نے اڈاپٹ کیا جس سے ادھر پہنچے. کیا بات ہے. وہ لوگ جن کے یہاں پہ دکاندار کے ساتھ گھر نہیں ہوتا تھا, اپنے دکان کے سامنے لیٹتے تھے, گھر نہیں ہوتا تھا, وہ قوم آج دنیا کے ڈیولپ قوموں میں. اور انہوں نے کیا چیز کی ہے, انہوں نے صرف اکنامک زونز بنائے. اب ہمارے اکنامک زونز اگر 3-4 بن جائے جو آلریڈی سی پیک کا حصہ ہے, بوستان میں بھی ہے, بیلا میں ہی ہے, تو اگر اکنامک زون انہوں نے کیا تو انہوں نے کیا کیا, آپ کی جو لیکوان تھا جو اس کا ہیرو ہے جس نے یہ سنگاپور کو یہاں تک پہنچایا, اس نے کیا کیا, اس نے جو چائنیز کے ڈنگ جاپنگ کو بلایا, اس نے کہا کہ چائنا کو میں کیسے چینج کر سکتا. اس نے کہا آپ نے یہ جو اکنامک, اس نے کہا میں 1000 اکنامک زون بناؤں گا, اور اس کے ذریعے آج انہوں نے چینج کیا. تو میرا خیال ہے یہ بہترین طریقہ ہے اس ملک کو جو ہے اس چیز سے نکالنا. تھینک یو سو مچ فیض لالا, مجھے بالکل یقین نہیں تھا اتنا انٹلیکچوئل اور بہت سبق آموز آپ کا انٹرویو ہوگا. تھینک یو سو مچ. بارش بھی
बारिश का मौसम आ गया। उम्मीद करता हूँ कि हर बंदे की बेस, हर बंदे की जो सारी जितने भी बड़े लोग हैं उनके एंड का जो मैसेज होता है, उनका एंड जो मुख्तसस होता है कि प्लीज़ स्किल्स डेवलप करें, बिजनेस स्किल्स डेवलप करें। ये पूरा इंटरव्यू गौर से देखें, जिन जिन के नाम लिए इनको गूगल करें और इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, ज़रूर करेगा। अपने हालात पहले चेंज करें, फिर माशरा चेंज होगा। पीस टू ऑल, लव यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।